बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइनी और कानूनी हुकूमत गिराने में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत कुछ दीगर जर्नैल भी शामिल थे। अहम तरीन इंकशाफात ने मजीद कुछ चेहरों से नकाब खींच उतारे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने का फैसला एक साल पहले 2021 में किस मौका के ऊपर किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत गिराए जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तौर पर जिस मुश्किलात का शिकार कर दिया गया, उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गरीब अवाम का जीना दूभर हो चुका। आज पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट खबरें हैं आटे की कीमतों के हवाले से, मुल्क के अंदर आटे की 1 किलो आटे की कीमत 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। आटा गायब हो चुका, डॉलर खत्म हो चुके, IMF ने इनकार कर दिया और सस्ते आटे के असूल के लिए लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। सिंध के इलाके मीरपुर खास में 6 बच्चियों का बाप जान की बाजी हार गया। हासिल वसूल क्या हुआ? इमरान खान की इस आइनी और कानूनी हुकूमत को गिराए जाने के बाद इस सियासी माफिया के आगे पाकिस्तानी अवाम को, गरीब पाकिस्तानी अवाम को फेंक दिया गया। और 90 की दहाई के अंदर भी एक बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और मुल्क में आटे का बहरान पैदा हुआ, तो उस वक्त अखबारात के अंदर एक हेडलाइन छपी और वो हेडलाइन थी, शेर आटा खा गया। आज फिर वही सूरत हाल है। नाम नहाद कागजी शेर पाकिस्तान का सारा आटा खा चुका है और पाकिस्तान की गरीब अवाम के टैक्सों के पैसों से बैरून मुल्क सर्जरियां कराई जा रही हैं। इससे पहले कि इन तफसीलात को लेकर आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा के साथ साथ कौन से जर्नैल शामिल थे, किस मौका पर यह फैसला किया गया। जो लेटेस्ट कुछ अपडेट हैं वो आपके सामने रखते हैं। आटे के मसले से शुरू कर लेते हैं। आटा मुसलसल महंगा होकर 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्क के तमाम इलाकों में 150, 160, 170, 180, 190 और 200। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये आटा आधी से भी ज़्यादा, निस्फ से जब आज की कीमत से निस्फ से भी कम पर मिल रहा था, तो उस वक्त बड़े एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी महंगाई का रोना रोया करते थे। लेकिन आज न जाने किस बात ने उनके मुंह जो हैं वो बंद कर रखे हैं। इसी तरह मुर्गी की कीमत भी बेकाबू हो गई और चक्की के आटे की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। चक्की आटा मालकान ने 2 माह में मुसलसल 8वीं बार ये कीमत जो है वो बढ़ाई है और 40 किलो बोरी 12,600 रुपये की हो गई है, जबकि 15 किलो आटे का जो थैला है वो 2,150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे अंडे तकरीबन 300 रुपये दर्जन हो गए हैं। मार्केट राय के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 575 रुपये फी किलो और बाज़ दुकानदार मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो में बेच रहे हैं। कोयटा में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो गया और 620 रुपये किलो तक जा पहुंचा और रवां हफ्ते के दौरान वहां ये 5वीं मरतबा इजाफा किया गया। कराची के जो कई इलाके हैं वहां पे भी 600 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा हो गई मुर्गी के गोश्त की कीमत। तो जनाब, इस सूरत हाल के अंदर ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जब इसहाक डार को पाकिस्तान लाया गया, मिफ्ता इस्माइल जो तमाम तर राज हैं वो इन दोनों खोल रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल को के इसहाक डार को जाड़ भूंज कर पाकिस्तान लाया गया कि पाकिस्तान के मुआशी हालात में पता नहीं वो किस किस्म का इनकलाब बर्पा कर देंगे। लेकिन सारी सूरत हाल आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत कम करने का उन्होंने दावा किया, डॉलर की कीमत उन्होंने कम करने का दावा किया, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि आटे के लिए गरीब अवाम तरस रही हैं। इस खबर को सुने, लानत भेजें इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर। यह खबर जो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं, इस खबर को सुनने के बाद, जानने के बाद, सिंध के इलाके मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने की जद्दोजहद में 6 बच्चियों का बाप जान की बाजी हार गया। मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने की कोशिश में ये गरीब आदमी मसरूफ़ था। रश में गिरकर दम घुटने से ये मजदूर जो है वो जाँबाक हो गया। मजदूर के इंतकाल का जो वाक़या है वो गुलिस्तान बल्दिया लान के अहाते में कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल पीछे पेश आया। कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल पीछे अवाम के टैक्स के पैसे से
پروٹوکول حاصل کرنے اور عوام پر حکومت کرنے والی یہ بیوروکریسی جو عمران خان کے خلاف تنزیہ پوسٹیں کیا کرتی تھی، ان کے جو کمشنر آفس کے عقب میں یہ واقعہ پیش آیا اور عینی شاہدین کے مطابق مزدور سستا آٹا لینے کے دوران رش میں گر گیا اور شہریوں کے پیروں تلے آنے اور دم گھٹنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ذرا یہ تھوڑی دیر کے لیے منظر ذہن میں لائیے کہ اس نے کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا کہ آج میں سستا آٹا لے کر گھر جاؤں گا تو جو میری 6 بچیاں ہیں جو کئی دن سے بھوکی ہیں اس آٹے کی تلاش میں، روٹی کی تلاش میں، ان کے لیے آج میں سستا آٹا لے کر جاؤں گا اور انہیں پیٹ بھر کر میں روٹی کھلاؤں گا۔ اور وہاں شاید کتنے ہی لوگ یہی اس قسم کی خواہشیں، ارمان اور خواب لیے موجود تھے، بے حس ہو چکے تھے۔ ظاہری بات ہے بھوک بے حس کر دیتی ہے۔ ان کے پیروں کے نیچے یہ شخص کچلا گیا، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کے نیچے ایک انسان کی جان جا رہی ہے ان کے پیروں کے نیچے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس حکومت پر لعنتیں بھیجتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے سستے آٹے کی تلاش میں تھے۔ جاں بحق مزدور 6 بچیوں کا والد تھا اور واقعے کے بعد واقعین نے پریس کلب کے سامنے لاش سمیت دھرنا بھی دیا، لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز، بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم، صحافی، کسی جگہ آپ کو یہ کوریج اس طرح سے نہیں نظر آئی ہوگی۔ بلکہ اس موقع کے اوپر بھی عمران خان کے جو مخالف ٹی وی چینل ہیں، جنگ جیو گروپ، وہ عمران خان کے حوالے سے طنزیہ قسم کی ہیڈ لائن جو ہے وہ چلاتے ہوئے نظر آئے۔ جب آج اس بات کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہ وہ 9 جنوری کو وہ ووٹ نہیں لینے جا رہے اعتماد کا، بلکہ 11 جنوری کے بعد لیں گے، اور آئینی اور قانونی ماہرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ پرویز الہی کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، گورنر پنجاب کا حکم جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور پرویز الہی چاہے اعتماد کا ووٹ نہ لیں۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ 11 جنوری کو عدالت سے کے اندر جو سماعت ہونی ہے، ممکنہ جو عدالت کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کی جانب جائیں گے، اور اس کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وہ عوام کے پاس جائیں گے اسمبلیاں توڑ کر۔ تو اس موقع پر جنگ گروپ نے، جیو گروپ نے یہ ہیڈ لائن چلائی کہ پرویز الہی نے عمران خان کو شکست دے دی۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ پاکستان کا ملازم میڈیا اس وقت عمران خان کے بغض میں اس حد تک گر چکا ہے، عمران خان کے بغض میں تمام تر صحافت کے اصول پامال کر چکا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کے اندر 1 کلو آٹے کے لیے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، وہ بجائے یہ کہ اس قسم کی خبروں کو ہائی لائٹ کرے، وہ ہاتھ دھو کر اب بھی عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کر لیں ڈالر کے حوالے سے تو وہاں پر بھی جناب کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ جناب متحدہ عرب امارات کے بینکوں کو قرضہ لوٹانے کے بعد جو ذخائر ہیں وہ مزید کم رہ گئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب ڈالر کی مزید کمی کے بعد یہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر رہ گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر کے قریب چھوڑ کر گئی تھی، اور صرف 8 ماہ کے عرصے میں یہ 4.5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ اور یہ بھی دعویٰ ہے ذرائع کا کہ زر مبادلہ کے یہ جو ذخائر ہیں یہ 1 ماہ کی درآمدات سے بھی کم ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور بڑا کیا ہوگا ڈیفالٹ کا ثبوت خدا نخواستہ اللہ پاک پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کو بچائے، پاکستانی عوام کی حفاظت کرے کہ 1 ماہ کی درآمدات سے بھی کم ہیں یہ جو اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، یعنی کہ پاکستان 1 ماہ کی درآمدات بھی ان سے نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے کہ اگر ملک کے اندر ایسی چیزوں کی ضرورت پڑ جائے جو کہ درآمد کرنا ضروری ہو، عوام کو جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے، فرض کیجئے جو آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے، جس قسم سے ملک میں آٹا غائب ہو گیا ہے، شیر آٹا کھا گیا، اگر پاکستان کو گندم کی درآمد بھی کرنی پڑ جائے تو پاکستان کے پاس یہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی اس وقت موجود نہیں ہیں۔ ایمریٹس بینک کو 60 کروڑ ڈالر اور دبئی اسلامی کو 42 کروڑ ڈالر کا قرضہ واپس کیا گیا، اور اب اس وقت شہباز شریف کشکول لے کر ایک بار پھر ان کا سہارا ہے جنیوا کانفرنس، غیر ملکی امداد کا سہارا درکار ہے۔ جنیوا کانفرنس میں 1.5 ارب ڈالر کی فراہمی کی جو کوششیں ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور دوسری جانب آپ ذرا شہباز شریف کے بیانات سنیے، فرما رہے ہیں کہ حکومت IMF پروگرام کی شرائط جو ہے وہ پوری کرے گی۔ عمران خان نے IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا تھا، یہ پوری تاریخ ہے، سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کے ساتھ IMF کی ڈیلنگ کیا تھی۔ IMF کے جو عمران خان کے دور کے اندر پاکستان آنکھیں اٹھا کر IMF کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور تمام تر وہ سٹیپ لے رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت، جس سے پاکستانی عوام کو ریلیف مل رہا تھا، اور اس وقت آٹا بھی سستا تھا، اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی قیمت بھی کم تھی، اس وقت پیٹرول بھی سستا تھا، لیکن اس وقت عمران خان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دکاندار 10 روپے کی چیز 20 روپے میں بیچ کر ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لو تبدیلی کے مزے، اور حالانکہ وہ تمام تر ذخیرہ اندوزی کر کے ناجائز منافع خوری کیا کرتے تھے،
لیکن آج جس قسم کی صورتحال ہے کوئی بھی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں. غریب عوام جو ہے وہ بری طرح سے پس رہے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے آئی ایم ایف نے تمام تر جو ہے وہ معاملات سے پاکستان کو کسی قسم کا ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے. شہباز شریف کشکول اٹھائے ایک بار پھر اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ جلد پاکستان آئے گا اور پاکستان کی مدد کرے گا. اور آگے چل کر وہ یہ بھی کہنے لگے کہ شدید مشکلات کا شکار ہے جناب پاکستان کی معیشت. آئی ایم ایف کے سربراہ سے میری بات ہوئی ہے اور ہمارے ڈیفالٹ کے خدشات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. قومی ذخائر جو ہیں وہ 3 ہفتوں کی درآمدات کے لیے کافی ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کچھ ایک بار پھر جو ہے وہ ان تمام تر جو چیزوں کی ذمہ داری ہے وہ عمران خان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. لیکن اب عوام ان کی کسی قسم کی کوئی بھی جو بات ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں. دوسری جانب جناب نواز لیگ کو مکمل طور پر خاندانی پارٹی بنا دیا گیا ہے اور اب تو ان کے حمایتی ٹی وی چینلز، حمایتی میڈیا گروپ، جنگ گروپ کے اندر ان کے حمایتی کالم نگار، حمایتی صحافی انصار عباسی صاحب کی جانب سے بھی خبر آ گئی جناب کہ مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنانے پر پارٹی کی تجربہ کار قیادت کے اندر شدید بے چینی ہے. اور مریم نواز اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کے بعد تیسری طاقتور شخصیت جو ہے وہ بن گئی ہیں. نون لیگ کے کئی سینئر رہنما اس حوالے سے پریشان ہیں. آگے چل کر انہوں نے سینئر رہنماؤں کے نام بھی لکھے: خواجہ آصف، تنویر حسین، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، راجہ ظفر الحق. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ پریشان ہوں، اگر ان کو کوئی اس قسم کا کوئی اعتراض ہو تو یہ کھل کر بولیں، عوام کے حقوق کے لیے، جمہوریت کے حقوق کے لیے کو بات کریں. لیکن ان کو صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے. صرف اور صرف ان کی جیبیں بھرنی چاہیے، صرف اور صرف ان کی کرسی سلامت رہنی چاہیے، صرف اور صرف الیکشن کے اندر ان کی سیٹ نکلنی چاہیے. چاہے ان کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر ہی کو بٹھا دیا جائے، کیونکہ آگے اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ سینئر عہدیدار جو ہے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ شریف خاندان اور ان کے قریبی جو افراد ہیں ان کا وہ پہلا حق ہے، چاہے پارٹی کا عہدہ ہو یا حکومت کا، تمام تر عہدے انہیں دیے جاتے ہیں. سپریم لیڈر نواز شریف ہیں، بھائی نون لیگ کے صدر ہیں، ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، بیٹی مریم نواز پارٹی کی سینئر نائب صدر تھیں اور اب چیف آرگنائزر بن گئی ہیں. شہباز شریف کے صاحبزادے جو ہیں حمزہ شہباز پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں. باقی سب کو نظر انداز کر کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی لگا دیا گیا. والد ملک کے وزیر اعظم ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خواجہ سعد رفیق اور ملک احمد خان پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے لیے موجود تھے، لیکن اپنے ہی بیٹے کے حق میں انہوں نے فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جناب آگے چل کر اگر بات کی جائے تو اسحاق ڈار بھی، کیونکہ ان کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی ان کے خاندانی کا حصہ ہیں، بڑا اثر و رسوخ ہے ان کا، وہ بھی نون لیگ کے اوورسیز چیپٹر کے صدر ہیں. داماد کا اگر ذکر کر لیں تو وہ جناب نون لیگ کی جو یوتھ ونگ ہے اس کے صدر ہیں. اور مستقبل میں جنید صفدر کو بھی مستقبل کی نون لیگ پارٹی کی جو ہے سوشل میڈیا ٹیم کے سربراہ کے طور پر جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. یعنی تمام تر جو عہدے ہیں وہ اس وقت شریف خاندان کے اندر جو ہے وہ اکٹھے کیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی بھی جناب جو ہے وہ شرم و حیا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اب بھی پاکستان کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ شیر آیا کے نعرے لگاتے ہیں، حالانکہ شیر جو ہے وہ 90 کی دہائی کی طرح ایک بار پھر جو ہے وہ سارا آٹا کھا چکا ہے. دوسری جانب اگر جناب بات کر لیں تو عمران خان نے پنجاب کے وزراء کو اعتماد کے ووٹ اگلے الیکشن کی تیاریوں کے لیے ہدایت جو ہے وہ کر دی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب 11 جنوری کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ جو ہے وہ لیا جائے گا. اس وقت جو حکومتی ٹولہ ہے وہ اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ رہا ہے اور تمام تر الیکشن سے بھاگ رہا ہے. ملک میں کسی قسم کے وہ انتخابات جو ہے وہ نہیں چاہتا. پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھ کر فیصلے کیے. پرویز الہی اب بھی وکٹ کے دونوں جانب جو کھیل رہے ہیں. مستقبل میں عمران خان کو اس حوالے سے جو ہے وہ ہوشیار رہنا ہوگا. ایکسٹینشن سے متعلق شاہد خاقان عباسی کا بیان سامنے آیا کہ ایکسٹینشن سے متعلق قانون سازی غلط تھی، ترمیم کی اب اس کے اندر ضرورت ہے. اور اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا تھا. اور اہم ترین انٹرویو ہارڈ ٹاک بی بی سی کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اہم ترین بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برطرف کرنے میں جنرل باجوہ سمیت کچھ جرنیلوں نے بھی اہم ترین کردار ادا کیا. یہ تو بات ہے فواد چودھری کی، لیکن کچھ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرائے جانے کا فیصلہ 2019 میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنوں میں ہو گیا تھا، جس قسم کے وعدوں کا وہ ذکر کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر اس سارے معاملے کے دوران 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو نواز شریف کو باہر بھجوایا گیا، دوسرا جناب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہوگی تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ رک گیا. اور اس کے بعد ایک بار پھر یہ معاملہ عود کر آیا اور پھر 2021 کے آخری 3 ماہ کے اندر جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کی گئی تو اسی وقت اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ گرے جانی ہے. فواد چودھری نے ہارڈ ٹاک کے انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ
2018 میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے میں کوئی مدد نہیں کی تھی، بلکہ پی ٹی آئی اپنی 22 سالہ جدوجہد کے بعد خود اقتدار میں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو ہٹانے کی سازش میں جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ کچھ فوجی جرنیل بھی شامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہٹانے میں بہت فعال کردار ادا کیا، حتیٰ کہ سابق آرمی چیف بھی ہماری حکومت کو گھر بھیجنے میں سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گزشتہ حکومت کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر لی تھی۔ تو جناب اس وقت جو غیر ملکی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو اگلے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی نیوٹرل اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا، اور یہ سیاسی جماعت پاکستان کی ہمیشہ سے ماضی کے اندر بھٹو اور نواز شریف کو تو شکست دیتی رہی، لیکن اس مرتبہ یہ عمران خان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تمام میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔